तो जी टॉम पायलट साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? सर सॉरी, आपको काफी इंतजार कराया मैंने। नहीं, वैसे वो इट्स ओके। हाँ। वो जो अभी आप बात कर रहे थे वो अयूब नामी साहबी था जो खैमे के बाहर खड़ा था, और वो सफिया अच्छा। थी, अंदर सफिया थी। सफिया। सफिया यानी तबूक वाली हुई। तबूक खैबर वाली। से जब वापस आ रहे थे खैबर से तो बिल्कुल। प्रॉफिट ने पहली नाइट अटेम्प्ट की तो वो उसका मूड ठीक नहीं था। दूसरी नाइट में उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल कर ली। हम्म। अच्छा, हम्म। आपसे डिस्कस करनी थी 2-3 आयत के बारे में। जी जी सर, करें जरूर। एक आयत आप निकालें 262 प्लीज। 262 किस सूरा की? चैप्टर 2 आयत 62। अच्छा। हाँ, ये है, मैं पढ़ता हूँ आपको। हम्म। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाँ हादू सेम ही है। वन्नसारा हाँ। वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि साबिन। वल यौमिल आखिर हाँ हाँ। हाँ हाँ। वअमिल सालिहन फलहुम अज्रुन, ये वाली। यही वाली यकीन इसका जानो कि नबी अरब के मानने वाले हों या यहूदी, ईसाई हों या साबी, जो भी अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, उसका अजर उसके रब के पास है और इसके लिए किसी का खौफ और रंज का मौका नहीं। ठीक है जी, अब देख लें आप। अच्छा। यकीन जानो कि नबी अरब के मानने वाले हों। अच्छा, ये सुनिए, इसको मैं तर्जुमा बताता हूँ आपको। ये प्रॉफिट ने आयत ये जब पढ़ी है मदीना में, ठीक है, जब मदीना में जब गए तो उनको लाइक अ पॉलिटिशियन उन हम्म। जूस को अपनी साथ मिलाने के लिए उन्होंने ये आयत पहले पढ़ी। हम्म। यहाँ पे इस आयत में क्लियर कहा जा रहा है कि जो लोग ईमान लाए, यानी हम्म। एक दिन मैंने आपसे बात की थी, पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूं। जो लोग ईमान लाए और जो हम्म। यहूदी हैं और जो क्रिश्चियंस हैं और जो सेबियंस हैं, साबियन, हाँ साबी भी, साबियों की भी बात हो रही है। साबियो सेबियंस की भी बात हो रही है, जिनको मैनडियंस पहले किताब भी कहा गया कुरान में साबियंस को। मैंडियंस इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। नहीं नहीं, उनको साबियंस ही कहा जाता है। ओके, ये लोग, मीडियंस जो हैं वो और हैं, नहीं 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 नहीं, मगर मध्यान्हों मैंडियंस, का मतलब। नो 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 नो, मैंडियंस इनको इंग्लिश में कहा जाता है, मैंडियंस, सर मैंडियंस। सैबियंस को सेबियंस ही कहा जाता है, मगर मैंडियंस जो थे वो भी साबियों के मजहब को मानते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कि ये कहा जा रहा है, नीचे आयत को गौर से सुनिएगा, कि जो भी अल्लाह पे ईमान रखता है, ईमान लाएगा हाँ। और हम्म। आखिरत को मानता है, और दुनिया में शर्त यह है कि वो कातिल जानी वगैरह नेक अमाल करता है, उसको उसका जो अजर अल्लाह के पास है, उसको आखिरत में कोई खौफ और खतरा नहीं होगा। यहूदियों और ईसाइयों को भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि कुरान की रूह से कहीं नजर आपको नहीं आएगा कि यहूदियों काफिरों को कहा गया है कि ये इस तरीके से जहन्नम में जाएंगे। आपको कहीं कोई आयत नहीं मिलेगी कुरान के अंदर। यानी उनके अकीदे की बुनियाद पर अगर कोई यहूदी और ईसाई है हाँ और वो अल्लाह को एग्जैक्टली। मानता है और क़यामत को मानता है, तो वो बकायदा जन्नत में जाएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये तो कुरान यहाँ के पे रूल यहाँ से। पे थोड़ा सा स्टॉर्म पायलट, सॉरी मैं ऐड करूंगा, लेकिन अगर इसको काउंटर पॉइंट लाया जाए तो जो सूरह आल इमरान में है कि तुम्हारे लिए इस्लाम ही पसंद किया गया है सिर्फ मजहब, तो उसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? आम जनरल लोगों के लिए इस्लाम पसंद किया गया दुनिया के लिए, लेकिन मैंने आपको कहीं कुरान में कोई आयत नहीं, हदीसों में आगे आया, मैं आपको बताऊंगा कि चक्कर क्या है। कुरान के अंदर कहीं नहीं कहा गया कि ये लोग जहन्नमी हैं। हाँ ये, हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। अच्छा, इसमें से चंद चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक दूसरी सूरह आप निकालें अभी, 569, 5.69। ये आ गई है जी, हाँ बिल्कुल, ये भी यही है। मुसलमान इस, हो, इन लजीना आमनु वल लजीना हादू अल साबून वल नसरा मिन। हाँ देखें, मुसलमान हो या यहूदी साबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और आखिरत के रोज पर ईमान लाएगा और नेक माल करेगा, बेशक इसके लिए ना किसी का खौफ का मुकाम है ना रंज का। ठीक है, ये देख लें, बिल्कुल अच्छा कुरान ये कहता है। ये बात बड़ी दफा पहले भी मतलब डिस्कस होती रहती है। अच्छा, अभी ये यहाँ कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। हम्म। और एक आपको मजे की बात बताऊं, ये आयत रिपीट हुई है, हाँ हाँ इसमें हाँ, अल्फाज एक जैसे हैं। एक जैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साबी हूँ अब व हुआ क्या नसरा। है, अब हुआ क्या है कि ये आगे 5th चैप्टर में आ रही है, जो कि बाद में आई है। हम्म। जब उन्होंने कुरान लिखा है तो जिस आदमी ने ये आयत बयान की है, पहली हम्म। इस आयत में वो अल्फाज, एक्स्ट्रा इजाफी अल्फाज भूल गया है कि फलम अजरो इंदा रब्बिहिम, वो भूल गया है। लेकिन ये बाकी सारी एग्जैक्टली आयतें सेम है।
آیت ایگزیکٹلی سیم ہے, ایگزیکٹلی. اوکے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت 2 دفعہ اتاری اور ایک ہی بات کر رہا ہے, اگر اللہ مصنف ہے, رائٹر ہے تو. ہاں ہاں اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتا ہوں. لفظ ہاں صابئین اور صابئون کو دیکھیں, دونوں میں فرق آ گیا ہے, یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. صابئین اور صابون میں, ہاں ایگزیکٹلی, ایک آیت ہاں میں صابئین آ رہا ہے اور وہی بات صابئون آ رہی ہے. ہاں. اور اس سے کلیئر نظر آتا ہے کہ جب, جیسے مثال دیتا اب ہوں, میں بھول گیا. میں آپ سے پوچھوں کہ ہیومن بھائی سے یہ بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانیوں نے رشینز کو روک لیا, ٹھیک ہے. ہوں اب ایک دوسرا آدمی بیان کرتا ہے, وہ کہے گا افغانوں نے رشین کو روک لیا. ہوں تو مین بات ایک ہی ہے, لیکن دو چونکہ مختلف لوگوں نے یہ آیت بتائی ہے, انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو ان کے سینس میں جو کامن تھے. ایک نے صابیون کہا ہے اور دوسرے نے صابئین کہا ہے. ہوں. تو یہ کلیئر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انسان بیان کر رہے ہیں. اور انسان سے غلطی ہوئی ہے, شروع کا لفظ انسان سے بھول گیا اور اچھا, ایک لفظ بدل دیا. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے, بیکاز وین آئی واز سرچنگ کہ میں کہیں مسٹیک نہ کر دوں. بعض دفعہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پہلا لفظ کوئی اور آ جائے تو وہ لفظ چینج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن ہاں اگر آپ یہ کہ اشہد ان محمد در رسول اللہ, وہاں ہاں پیش ہاں نہیں ہوگی, وہاں ہاں, در ہو جائے فرق گا, ہو گیا, فرق ہو گیا. فرق ہو جائے ہاں گا. تو عربوں نے اس کو, میں نے ان کو پھر جا کے یوٹیوب پہ میں ان کو جو لنگوسٹک جو لنگوسٹ جو ہیں ان کو جا کے میں نے عربی میں وہ بیان اگرچہ کر رہے تھے, لیکن ان کے سے بھی بات بن نہیں پائی, وہ ایکسپلین نہیں کر پائے, بلکہ وہ کسی اور چکر میں چلے گئے کہ صابئین کے اندر 2 فرقے تھے, ایک جو ہے بعد میں سٹارز کو ماننے لگ پڑے. وہ اس طرح کی بجائے کہ وہ زبان کے اندر قواعد میں بتاتا مجھے کہ صابئین اور صابئون کیوں آیا ہے, وہ نہیں بتا سکا. اس نے یعنی ایک ایکسٹرنل عذر جو ہے وہ یوز کیا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں آپ کے آیت کے الفاظ کو پھر غور سے دیکھیں, ایک میں نصارہ بعد میں آ گیا, دوسرے میں نصارہ پہلے آ گئے. آپ نوٹ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے نارمل باتیں چیزیں, جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جیسے ہیومن بینگ مجھے کوئی بات بتاتے ہیں اور میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں, اور وہی بات اپنی سلطانہ جا کے بتا رہی ہیں, تو وہ لفظ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر دیں گی. ہاں, لاسٹ ان ٹرانسمیشن ہو رہا ہے کام. مطلب یعنی اس میں ایک غلطی یہ ہوئی ہے, اور دوسری یہ ہوئی ہے کہ جو بتانے والا ہے وہ اضافی الفاظ جو کہ اسی کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے وہ بتانا بھول گیا, فلاں اجروں اندر اپنے ہیں, اور وہ بتانا بھول گیا. اب ایک تیسری چیز میں لاسٹ کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ ابھی 22.17 نکالیں. 22.17 سورہ 22 اور 17 آج نکالیں. پھر یہ صابئین آ گیا. اچھا, جو اچھا لوگ اس کو ایمان پڑھیے. لائے اور یہودی ہوئے. اچھا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس, اب مجوسی بھی ایڈ ہو گیا یہاں پہ. میں یہی تو بتانے لگا ہوں, پڑھیے اس کو. والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. ٹھیک ہے جی سر. یہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جب یہ سورہ حج کی آیت ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ابھی پرافٹ محمد کی پوزیشن جو ہے شروع سے آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. پہلے ان کو کہا کہ یہ ان کو آخرت میں کوئی عذاب وغیرہ نہیں, یہود و نصارہ یہ سیبینز ہیں, ان کو آخر میں کوئی خوف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, جب مدینہ میں گئے. اب جب انہوں نے مکہ جب فتح کر لیا, اب وہ کیا کریں کہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. اس میں ساتھ میں مجوسیوں اور مشرکوں کو بھی ملا دیا ہے اور کہہ دیا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب گئے ایران فتح کیا تو ان کو پتا چلا یہ بھی معاہد ہیں, یہ بھی مونوتھیسٹک ہیں, تو انہوں نے کہا یہ بھی ذمی ہیں. حالانکہ پرافٹ مجوسیوں کو جانتے ہیں, they know about them, they know their religion. ہاں, مگر ایک بات ہے نا, واقعی کئی بار میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ باتیں ایسے کرتے ہیں. اب ایک بات مجھے بتائیں, میں سوری بات اس طرف چلی جائے گی, پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر میں ادھر آؤں گا. کہ یہ مجوسی تو واقعی واحد وحدانیت میں ماننے والے تھے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اور پرافٹ کو ان عقائد کا علاقے میں سب کا پتا تھا. He knew them. ایک آپ بات مجھے بتائیں, آپ نے کہیں کچھ پڑھا ہے تاریخ میں کہ رسول اللہ جو ہے ہجرت سے پہلے کبھی مدینہ گئے ہوں؟ مدینہ ان کے راستے میں تھا. ایک منٹ ٹھہریں,
مدینہ میں آئی تھنک ان کے جو ننیال تھے وہ مدینہ سے تھے، جو ان کی مگر نانی ایک تھی۔ بات ہے نا، اب ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ حج کرنے آئے جی مدینے کے، جی جی انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھائی رسول اللہ کدھر ہیں؟ جی ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی جو ہے نا تم جاؤ کعبے کے اندر، حمزہ بیٹھا ہے، حمزہ کے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ وہ مدینے کے لوگ تھے اور وہ ٹھیک۔ حمزہ کو پہچانتے تھے مگر وہ رسول کو نہیں پہچانتے تھے۔ ہاں تو رسول ینگ تھے نا، جو ان کے ننیال تھے، حضرت آمنہ کی وفات بھی سر مدینے میں ہوئی تھی۔ یہ بات 40 سال کے بعد کی ہوگی نا، نبوت تو 40 میں آئی ہے، جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ، مدینہ بھی کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، رسول اللہ اگر کبھی مدینے گئے ہوتے تو شاید ان کو پتہ ہی ہوتا، مگر میرا جہاں تک علم ہے میں نے آج تک تاریخ میں یا نہیں سیرت میں نہیں، کبھی نہیں پڑھا آپ کہ جو رسول بات اللہ کر رہے ہیں وہ تو، سوری، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اس کا کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں بنتا کہ باہر سے کوئی جب آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو حمزہ نہیں کے سر، پاس بیٹھے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ میں بات صرف اس ریفرنس میں کر رہا ہوں۔ میں جی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ ہجرت سے پہلے کبھی مدینے گئے تھے؟ موسٹ پرابلی گئے ہوں گے، آئی تھنک آئی ریڈ سم ویئر، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا وہ چلیں مدینہ گے اب، میں بھائی میں مریم سے پوچھوں گا کسی دن، کیونکہ میرے ذہن میں جہاں گئے تک تھے۔ ہے میں نے۔ میرے ذہن میں ایک دفعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ گئے تھے، جو میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا۔ اچھا، یہ آیت میں آج کیوں لے کر آیا ہوں؟ اچھا ہاں جی، یہ آیت اس لیے لے کر آیا تھا کہ آپ کو میں نے اچھا ریزن بتائی ہے کہ اسٹارم پائلٹ، میرا پھر ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ، سوری میں، اس کا مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہودی اور اس کا جو عیسائی ہے ان کو کیا جہنم کا نہیں کہا گیا، تو پھر ایسا پچھلی جو ہم نے باتیں کی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر عیسائی فرقے کے لیے قرآن لکھا گیا ہوگا کیونکہ اس میں ایک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، کیا خیال ہے؟ میری تو تھیری یہی ہے کہ آپ پروفٹ کی جو مکہ کی جو پریچنگ تھی اس میں کہیں مسلمان کا نام نہیں تھا، میری تو یہی تھیری ہے۔ میں نے تو غالب سے میری یہی کہہ رہا ہوں کہ پروفٹ محمد جہاں بھی اس آیت میں بھی دیکھو، یا ان الذین آمنوا آیا ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں ہوا۔ پروفٹ محمد جو کرسچن کے اندر جو ایک نئے سیکٹ کی جو وہ پریچنگ کر رہے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا کا نبی صرف مان رہے تھے، وہ اسی عیسائیت کے اندر ہی عیسائیت ہی پھیلا رہے تھے۔ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا مسلمان کا یہ سر وہ تو ڈیزگنیشن۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اس بات کا آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ سب سے پہلے استعمال ہوتا تھا، امیر المومنین کا لفظ، ایون کہ معاویہ کے لیے بھی شروع میں ٹائٹل جو لکھا نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ خلیفۃ اللہ نہیں یوز ہوتا، وہ ہر جگہ پہ امیر المومنین لکھا ہوا نظر آتا ہے، نہیں ٹھیک ہے، وہ دوسری وہ خلافت سٹوری، اللہ میں آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ سٹوری دوسری ہے، وہ سٹوری دوسری ہاں ہے، اس کا جواب، اس کے جوابات ہیں۔ ابھی اس طرف ہم بات ادھر پھیل جائے گی، چونکہ وہ یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے خلیفۃ اللہ، جب انہوں نے حضرت ابو بکر کو ٹائٹل دیا تو ہاں خلیفۃ الرسول کہا گیا، تو پھر دوسرا خلیفۃ الرسول کیسے ہوتا؟ تو انہوں نے کیا پھر اس کو ڈراپ کر کے خلیفہ، جب 4 راشدون کے بعد اب وہ خلیفہ کا جو ٹائٹل ہے، رسول کا خلیفہ معاویہ نہیں ہو سکتا تھا اس جیسے کریکٹر کا آدمی، تو انہوں نے ٹائٹل چینج کر دیا، اس کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک اور چیز ہے جو آپ بات کر مگر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آج تک ابو بکر یا علی یا ان کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا، پہلا بندہ جو ملتا ہے وہ پھر معاویہ ہی ملتا ہے۔ نہیں، معاویہ کے اب میں آپ سے کبھی اس پہ بحث کروں گا، آپ کی چلیں تھوڑی اس سی پہ غلط، پھر کسی دن بات کر لیں گے۔ معاویہ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ، ابھی وہ دوسری ایک دم ہم چلے جائیں گے۔ اچھا، ہاں اب بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ اسی جو مین تھیم ہے اس کا، اس میں اور سی بہت سی ٹینجنٹ ہے جس میں ہم چلے گئے کہ مومنون اور یہ آ گیا دوسرا تیسرا، جیسے صائبون آ گیا۔ میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ جب 9/11 ہوا تو میری جو ارلی لائف ہے میں بہت ایکٹیو تھا اس کے اندر، اور پریچنگ کے اندر اور یہ آیتوں کے اندر اور سارا کچھ۔ تو میں نے جب ایک انگریز آیا، جب 9/11 ہوا تو ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو انگریزوں کو شوق ملا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ریلیجن سچا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، وائے، تو ان کو بہت سا یہ مطلب ان کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، وہ جاننا چاہتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے قرآن خریدے، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہاں جی ہاں ایک جی، ایگزیکٹلی۔ ایک لڑکا مجھے ملا، جوان تھا، ہی واز اباؤٹ 28 آئی تھنک۔ تو میں نے ہاں جب اس سے بات کی تو کہتا میں آپ سے، میری داڑھی بھی کافی لمبی تھی، مجھ سے پوچھنے لگا کہ چونکہ میں ریلیجن کے اوپر باتیں کر رہا تھا، تو مجھے ہاں کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ تو اس نے یہ آیت جب کھولی تو چونکہ میں نے تو سارے قرآن کا اس وقت میں مجھے سب باتوں کا نہیں پتا تھا، ہمیں تو اچھی اچھی باتوں کو بتایا جاتا ہے، ہم وہی روز سنتے ہیں علماء سے۔ تو اس نے یہ آیت کر کے جب نکال کے میرے منہ کے آگے رکھی
تو وہ اپنے اندر ایک وہ چاہتا تھا کہ اپنے مطلب کیا کمفرٹ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر میں عیسائی ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میرا منہ کھل گیا کیونکہ میں نے اس کے اوپر کبھی ریسرچ اور کبھی اس طریقے سے دیکھا نہیں تھا. تو میں تھوڑا سا شاک ہو گیا. ہمیں تو جو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے دنیا جہنم میں جائے گی, چونکہ ہم حدیثوں کی ساری بھرمار ہے, میں ابھی اسی لیے حدیثوں کی طرف نہیں آ رہا. بہرحال تو ہوا یہ کہ جب اس نے, میں خاموش ہو گیا, میں نے پھر پڑھا اس کو غور سے کہ غلطی تو نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا ہاں یہ صحیح لکھا ہے, یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, تو وہ آدمی بھی خوش ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں حدیثوں میں آپ کو ایسا مٹیریل ملے گا صحیح بخاری اور امام مسلم کے اندر بھی کہ یقین کریں انہوں نے کافروں کے لیے جو کلاسیفیکیشن ہے جہنم کے اندر کون سا درجہ ملے گا وہ بھی بتا دیا ہے. مطلب انہوں نے یہ حدیثوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ سب سے نیچے ہپوکریٹس ہوں گے, پھر مشرک ہوں گے, پھر جوز ہوں گے, پھر کرسچنز ہوں گے, پھر عام جو ہے وہ مسلمان ایسے گناہ گار ہوں گے. انہوں نے یہاں تک جو ریلیجن کو چینج کیا ہے, میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریلیجن کے اندر ایسا کچھ نہیں. جب انہوں نے obviously جب انہوں نے کنکر کیے ایریاز, اگر اس وقت تو کسی کے پاس آپ کو پتا ہے قرآن کی رسائی تھی نہیں, قرآن اس شکل میں تھا ہی نہیں. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ ان کو یوں لگا کہ اگر دوسرے مذہب والے کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, میں کرسچن بھی تو جنت میں جا سکتا ہوں, میں یہودی بھی تو جنت آپ کے قرآن کے مطابق جا سکتا ہوں, تو کل کو اگر یہی مسلمان وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے پھر, اور دوسری بات یہ ہے کنورٹ نہیں ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کو اگر کوئی مسلمان بھی اٹھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرسچن ہوں بھائی, میں تو جنت میں جاؤں گا, اگر میں کرسچن بھی ہوں, جوز بھی ہوں, واٹ ایور. تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے پورے نیریٹو جو اسلام کا ہے اس کو چینج کیا ہے. That's why I brought these verses to you. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سر, مگر ایک اور بات ہے, ادھر ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں ہے یہاں پہ. نہیں بالکل نہیں ہے اس میں. سورہ حج جو ہے یہ بات کی نہیں ہے, یہ بالکل منسوخ نہیں ہے. قرآن کے اندر آپ سب یہودیوں کی آیات اور عیسائیوں کی آیات نہیں, مگر یہ آیت ان دو آیتوں کو منسوخ نہیں کر رہی. کس کو؟ یہ والی جو پہلے دو ہم نے دیکھی ہیں, سورہ 2 اور سورہ آخری جو حج والی ہے منسوخ بالکل نہیں. اور کسی عالم نے, میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی عالم نے کہا ہو, بلکہ وہ آج کل کے جو گاندھی جو لبرل قسم کے وہ تو انڈورس کریں گے, وہ تو انڈورس کرتے ہیں اس کو. چلیں اللہ کرے جی جلدی جلدی انڈورس کریں گے, اسلام کا سیاپا ختم ہو. سمجھے نا, یہ تو وہ ایک انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا ہوا ہے نا, وہ سب جنت میں جائیں گے, وہ دوسرا نیریٹو. سر اور کوئی بات کریں گے آپ؟ بس یہی بات کرنی تھی آپ سے. پھر ہم آگے چلتے ہیں, پھر کریں گے بات. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو اسٹارم پائلٹ صاحب ہمیشہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں جی. وی آر تھینکفل ٹو ہم فار enlightening us about Islam and other things.